इंसान अभी तक नहीं बनाया गया था। दुनिया में एक ऐसी कौम थी जो आज के इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट थी। शुरू में उन्होंने अमन से ज़िंदगी गुजारी, लेकिन वक्त के साथ वो सही रास्ते से भटक गए। उन्होंने सोचा कि उन्हें हर तरह के जुल्म और भयानक बेदर्दी करने का हक है। आखिर में अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। कुछ मोमिन जिन भी इस लश्कर में शामिल हुए। इनमें से एक जो इल्म का रहबर था और मोमिनों के लिए एक रहनुमा था, वो फरिश्तों के दरमियान बुलंद किया गया, हत्ता कि उसने फरिश्तों को भी इल्म सिखाया। उसने इंसाफ के लिए जंग लड़ी, फरिश्तों के लश्कर की रहनुमाई की और आखिर में जीत कर धरती पर अमन कायम किया। उसने एक सल्तनत बनाई। लेकिन ये कहानी आपको हैरान कर देगी, क्योंकि ये कहानी शैतान की ज़िंदगी की है, जब वो अभी शैतान नहीं हुआ था। इस वीडियो में आप उसकी वो ज़िंदगी देखेंगे जो उसके बगावत से पहली थी। हम एक नई और हैरानकुन वीडियो के साथ वापस आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी कहानियों से महरूम ना रहें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में जहाँ भी जाओ, हर तहजीब में एक ख़ास शैतान की शख्सियत मिलती है जो लोगों को धोखा देने का काम करती है। मसलन ग्रीक तहजीब में हेडीज़, ज़ोरास्ट्रियनिज़म में अहरिमन, कदीम मिस्र में सेत, कबाला में समाइल, यहूदी और मसीही मनबाओं में अज़ाज़ेल और सीरियक रिवायतों में अज़ाज़ील। चाहे नाम कुछ भी हो, हर मज़हब में एक जैसी शख्सियत नज़र आती है। तो ये शख्सियत इतनी आम क्यों है? चलिए वापस जाते हैं इब्तिदाए आफरीनीश के वक्त में। हम उस दौर में दाखिल होने वाले हैं जब अज़ाज़ील अभी शैतान नहीं बना था, जब वो फरिश्तों के दरमियान था और उन्हें इल्म भी सिखाया करता था। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे पहले धरती पर एक कौम थी जिसे जान कहा जाता था। जान के बाद अल्लाह ने जिन बनाए, क्योंकि इब्लीस भी जिन में से एक था। हम जान कौम के बारे में इस आयत से जानते हैं। हमने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया जो काली कीर से बनी थी, और उससे पहले हमने जान को बेधुएं वाली आग से बनाया। मसीही और यहूदी मनबाओं में कहा जाता है कि शैतान एक गिरा हुआ फरिश्ता है, मगर इस्लाम में ये बात सच नहीं। शैतान कोई फरिश्ता नहीं, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि इब्लीस जिन में से था। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। इब्लीस का मतलब है नाउम्मीद। ये नाम उसे बाद में दिया गया। उसका पहला नाम अज़ाज़ील था। कहा जाता है कि उसका चेहरा खूबसूरत था और वो फरिश्तों की तरह चमकता था। जान कौम शुरू में आसमानों में रहती थी। यहाँ आसमान से मुराद कोई और सैयारा, कोई और गैलेक्सी या वो दुनिया हो सकती है जो हम समझ नहीं सकते। बाद में इस कौम ने धरती पर रहने की दुआ की। उन्होंने अल्लाह के अहकाम मानने का वादा किया और हज़ारों साल तक धरती पर इंसानों और जिनों की तरह रहे। उनका मकसद इबादत और अपने खालिक को जानना था। हर रूह को आज़ाद इरादा दिया गया था। कहा जाता है कि जान कौम के 70,000 कबीले थे। लंबी मुद्दत तक उन्होंने अल्लाह की इबादत की, लेकिन वक्त के साथ वो भटक गए, जुल्म करने लगे और बगावत करने लगे। तब अल्लाह ने उनके पास पैगंबर भी भेजे। पहले पैगंबर आमिर इब्ने इम्र थे। उन्होंने उन्हें कत्ल करा दिया। बाद के पैगंबरों को भी उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने इब्लीस की क़यादत में फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जो जान कौम के खिलाफ लड़े। इस लश्कर ने फसादियों को हरा दिया और उन्हें धरती से निकाल दिया। कुरान कहता है, ऐ जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते? इसके बाद धरती जिनों को दी गई। अल्लाह ने फरिश्तों का एक गिरोह बनाया और अज़ाज़ील को उनका और जिनों का हाकिम बनाया। उस वक्त अज़ाज़ील इबादत में निहायत दिल से लगा हुआ था। वो सब जिनों से ज़्यादा इबादत करता था। उसकी खुलूस वाली इबादत नज़रअंदाज नहीं। अल्लाह के हुक्म से अज़ाज़ील आसमानों में बुलंद किया गया। कहा जाता है कि वो हर आसमान में 300 साल रहा। अज़ाज़ील ने वहाँ भी अपनी इबादत जारी रखी। उसकी गहरी खुलूस और शिद्दत की वजह से अज़ाज़ील का रुतबा जन्नत तक जा पहुँचा। कहा जाता है कि वो जन्नत में भी 300 साल रहा। तो शैतान कभी अल्लाह के मुकर्रब बंदा था। शैतान ने जो रुतबा हासिल किया वो अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बुलंद और इज़्ज़त वाला मकाम था। इसके बाद अज़ाज़ील धरती और आसमान दोनों जगह मौजूद था। सब फरिश्ते उसकी तारीफ़ करते थे।
وہ اس کے گہرے علم سے فائدہ اٹھاتے اور اس کے درس میں شامل ہوتے۔ ایک بار کچھ فرشتوں نے لوح محفوظ دیکھا۔ انہوں نے وہاں لکھا دیکھا کہ اللہ کا کوئی بہت قریبی بندہ اس کے غضب کا شکار ہوگا اور اس کی حاضری سے نکال دیا جائے گا۔ وہ فوراً عزازیل کے پاس گئے۔ جب عزازیل نے دیکھا کہ فرشتے اداس ہیں، اس نے وجہ پوچھی۔ انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھی لکھاوٹ بتائی اور اس سے دعا کرنے کو کہا تاکہ یہ مصیبت ان پر نہ آئے۔ عزازیل نے جواب دیا، یہ مصیبت نہ ہمارے لیے ہے اور نہ تمہارے لیے۔ میں یہ لکھاوٹ سالوں سے دیکھتا آیا ہوں اور کسی کو نہیں بتایا۔ فرشتوں نے ضد کی کہ وہ دعا کرے۔ تب عزازیل نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا رب، انہیں اس مصیبت سے بچا۔ لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مصیبت اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا دل بالکل نہیں ڈرا۔ ایک اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس نے لوح محفوظ دیکھا۔ اس نے وہاں لکھا دیکھا اور پوچھا، یا رب، یہ شیطان کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، وہ میرا ایک بندہ ہے، میں اس سے بہت سی نعمتیں دیتا ہوں، مگر وہ میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو میں اسے ذلیل کرتا ہوں، رسوا کرتا ہوں اور نکال دیتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، یا رب، اسے مجھے دکھا، میں اسے تباہ کر دوں۔ اللہ نے فرمایا، تم اسے جلد دیکھو گے۔ عزازیل کے بلند رتبے کی وجہ سے اسے یہ خاص اختیار تھا کہ وہ آسمان اور دھرتی دونوں جگہ موجود ہو سکتا تھا۔ اس خاص مقام نے اس میں تکبر پیدا کرنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں جب چاہوں آسمان یا دھرتی پر ہو سکتا ہوں، جن اور فرشتے دونوں میرے حکم کے نیچے ہیں۔ اس وقت عزازیل شیطان بننے لگا تھا، کیونکہ اللہ دل کے راز جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو عزازیل کے چھپے ہوئے خیالات دکھانے چاہے۔ اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت یا بلند مقام پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور کبھی تکبر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں دھرتی پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسا شخص بسائے گا جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب عزازیل نے سنا کہ دھرتی پر ایک نئی مخلوق بنے گی، اسے فکر ہونے لگی۔ فرشتوں نے سوچا، اگر ایک نیا خلیفہ بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ دھرتی ہم سے چھین کر اس نئے مخلوق کو دے دی جائے گی۔ پہلے عزازیل نے سوچا، یہ نئی مخلوق نور سے بھری ہوگی جیسے فرشتے، اور یہ میرے حکم کے نیچے ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب اسے یقین ہوا کہ اللہ ایک نئی مخلوق ضرور بنائے گا، عزازیل نے سوچا کہ جیسے اس نے جان قوم اور فسادیوں کو دھرتی سے نکال دیا تھا، وہ اس نئی مخلوق کو بھی اپنے لشکر کے ساتھ نکال دے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں۔ جب شیطان نے یہ سنا، اس نے سوچنا شروع کیا، اگر یہ نئی مخلوق مٹی سے بنی ہے تو دھرتی اب بھی میری ہے، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ آگ مٹی سے بلند ہے، آگ سب سے مضبوط ہے، جبکہ مٹی سب سے کمزور۔ ابلیس نے ایسے سوچا۔ اس کی نظر میں بلند رتبہ والا زیادہ حقدار تھا، لیکن یہ اس کے تکبر اور غلط سوچ کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس کی شکل ایسی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ فرشتے اور عزازیل اسے دیکھنے آئے۔ اس کی لمبائی دھرتی سے آسمان تک تھی۔ ابلیس آدم کے جسم کے گرد چلا جس میں ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ اس نے آدم کو گہری توجہ سے دیکھا، پھر وہ آدم کے منہ سے داخل ہوا اور اس کے جسم کے اندر گھوما۔ اس نے دیکھا کہ یہ نئی مخلوق بہت کمزور ہے، مگر پھر بھی وہ یہ قبول نہیں کر سکا کہ ایسا کمزور اور بے بس مخلوق دھرتی پر رہے گا۔ اللہ کو شیطان کے دل کے تکبر اور چھپے ہوئے ارادوں کا علم تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ آدم میں روح ڈالی جائے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ اس واقعہ کے بعد آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی۔ روح ان کے منہ سے داخل ہوئی اور ان کے پورے جسم تک پہنچی۔ جہاں جہاں روح پہنچی وہاں جسم میں گوشت اور ہڈیاں بھر گئی۔ پھر اللہ نے اسے ترتیب دی اور اپنی روح سے اس میں پھونک دی۔ اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور کہا، ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ ہم روح کی حقیقت نہیں جانتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ روح آدم کے سر میں داخل ہوئی۔ جب وہ آنکھوں، چہرے، ناک اور منہ تک پہنچی، آدم نے چینک دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس کھڑے تھے اور بولے، اے آدم کہو الحمدللہ۔ آدم نے کہا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے میرے بندے، میری رحمت تجھ پر ہو۔ جب روح اس کی آنکھوں تک پہنچی، آدم نے آنکھیں کھولی اور جنت کے پھل دیکھے۔ جب اس نے مختلف پھل دیکھے، اسے بھوک لگی اور وہ انہیں فوراً کھانا چاہتے تھے۔ تب جبریل نے کہا، اے آدم جلدی مت کرو، جیسے قرآن کہتا ہے انسان ہمیشہ جلدی میں ہوتا ہے۔ عزازیل ابھی بھی شیطان نہیں بنا تھا، فرشتے اس کے اندر کے خیالات سے بے خبر تھے۔ پھر وقت آیا، آدم علیہ السلام عزت کے تخت پر بیٹھے۔ اللہ نے سب فرشتوں کو پکارا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ مسلمانوں کے کعبے کی طرف رخ کرنے جیسا تھا۔ مقصد اللہ کے حکم کی اطاعت تھا، کیونکہ عزازیل نے سجدہ نہیں کیا، وہ کفار میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے عزازیل نہیں ابلیس کہا اور فرمایا، اے ابلیس کیا بات ہے کہ تو نے اس کے آگے سجدہ نہیں کیا جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا جو تو نے بدبودار سوکھی مٹی سے بنایا۔ تب اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے اور میری لعنت تجھ پر ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس اب ہارنے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جب وہ تباہ ہونے والا تھا، ابلیس نے آخری التجا کی، میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی جاتی ہے، قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، اور تو دیکھنا کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور ملامت کردہ نکل جا، جو بھی تیرا ساتھ دے گا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ الطبری کے مطابق اس آیت میں ذلیل اور ملامت کردہ کا مطلب ہے کہ شیطان نے اپنی خوبصورت شکل اور فرشتوں جیسا روپ کھو دیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے بحث کی یا ان سے مقابلہ کیا، مگر یہ بحث نہیں تھی۔ یہاں تم ایک بندے کو دیکھتے ہو جو سوال کیا گیا، اللہ کی حاضری سے نکال دیا گیا اور ذلیل کیا گیا۔ بعد میں آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل دیے گئے۔ پھل کھانے کے بعد انہیں نیند آئی۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اس وقت کے بعد سے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ ان سے کہا گیا، جنت میں جہاں چاہو آزادی سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ مگر آدم علیہ السلام کے امتحان کے حصے کے طور پر ابلیس کو بھی وہاں رہنے کی اجازت دی تھی۔ کچھ وقت بعد ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا تاکہ تم فرشتے نہ بنو یا یہاں ہمیشہ نہ رہو۔ پھر اس نے دونوں سے قسم کھائی، میں تمہیں سچی صلاح دینے والوں میں سے ہوں۔ شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے اس نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ پھل کھاؤ، لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور درخت سے نہیں کھایا۔ پھر شیطان حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے کان میں باتیں ڈالی۔ حوا نے ایک پھل کھا لیا۔ جب اسے کچھ نہیں ہوا، وہ آدم کے پاس گئی اور بولی، میں نے کھایا اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھا لو۔ تب آدم علیہ السلام اپنا وعدہ بھول گئے تھے اور انہوں نے بھی درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی پھل ان کے گلے سے اترا، ان کے کپڑے ٹکڑا ٹکڑا ہو کر گرنے لگے۔ ان کی شرمگاہ کھل گئی اور انہوں نے شرمندگی محسوس کی۔ انہوں نے بیان کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ نے ان سب کو ابلیس سمیت سزا کے طور پر دھرتی پر بھیج دیا اور فرمایا، نیچے اتر جاؤ، تم میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دھرتی پر تمہارے لیے رہنے کی جگہ اور ایک وقت تک گزارا ہوگا۔ یہ ہے جان قوم کی تباہی
آدم کی تخلیق اور عزازیل کے شیطان اور ابلیس بننے کی کہانی۔ ہاں، آخر میں شیطان کا حال بہت افسوسناک ہے۔ وہ ایک بلند اور خاص مقام سے سب سے نیچے گر گیا اور ابلیس بن گیا۔ اس وقت سے وہ آدم کا دوست نہیں رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس نے انسانوں سے گہری نفرت رکھی اور قسم کھائی کہ وہ انہیں گمراہ کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرح کے دھوکے اور جال کو جائز سمجھا۔ نتیجے میں گر کر ابلیس بننے کے بعد اس نے بہت سے جال بچھائے تاکہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچے، انسانوں کو دھوکہ دے اور انہیں حق سے دور کرے۔